बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हुकूमत जो है और उसके साथ जो जुड़ी हुई हुकूमत है वो बहुत अहम इक़दामात कर रही और उस मेहनत के फल जो है वो सामने आना शुरू हो गए। और इस वक्त चाचू ने आज जो है वो एक ऐलान किया है, मेरा वीडियो बयान था वो जारी किया है। उसके तहत 5 पावर हाउसेस जो हैं उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म करने के ऊपर इत्तफाक कर। इनमें सबसे पहले हब के काम के ऊपर लगा हुआ हब पावर कंपनी का, जिसको हम हबको के नाम से जानते हैं, उसने अपना पावर परचेज एग्रीमेंट ख़त्म करने के ऊपर इत्तफाक किया। आपको जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया था और इसके अंदर सरमायाकारी जो थी वो हुकूमत पाकिस्तान की थी। नवाज शरीफ साहब की निजकारी की स्कीम के तहत पहले पावर प्रोजेक्ट जो निजी शोबे के दिए गए उसके अंदर एक हब को था, एक कैप को था, और ये दोनों कोटद्दू पावर कंपनी और हब पावर कंपनी ये प्राइवेटाइज की गई थी। कोटद्दू पावर कंपनी जो थी वो ब्रिटिश ने ली थी और हब कंपनी जो थी वो ली थी यूएई के ज़ैनल ग्रुप प्राइवेटाइजेशन के अंदर। और ये हब पावर कंपनी जो है ये मुख्तलिफ हाथों से होती हुई घूमती घुमाती, किसी ज़माने में ये जरदारी साहब की भी फ्रंटमैनों के पास रही है, ठीक है। तो वो घूमती घुमाती जो थी वो अब एक कराची के सेठ हैं उनके पास आ चुकी है। उनके और भी बड़े स्टेक हैं, मेरा डेयरी के अंदर भी उनका स्टेक है और भी 2-3 टेक्सटाइल में भी शायद है। बहुत बड़ा ग्रुप है। और हैरत की बात ये है, ज़ाहिर आप कंट्री में होता तो मैं तो उनके बारे में इच्ची बीची जान रहा होता, लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैं वो बड़े स्टेडली काम करने वाले सेठ साहब, इसलिए पहली जो धमकी दी उन्होंने चाचू ने नहीं दी, SIFC वालों ने दी भाई, सीधी सी बात। उन्होंने बुला के कहा कि ये करना है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर दे, ठीक है। तो वो उन्होंने कर दिया। ये वो वाली कंपनी है जो BYC के साथ यार जो जा रही है, चाइना की सबसे बड़ी बिजली की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, BYC मेरा ख्याल नाम है उसका ये पाकिस्तान के अंदर जॉइंट वेंचर करने लगे हैं और उसकी गाड़ी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने लगे। वो हबको वाले हैं, मेगा मोटर्स के नाम से, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करने वाले, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी वो करता है जो पाकिस्तान पे बिलीव कर रहा होता, और वो दिन ब दिन एक्सपेंड करते जा। हब पावर कंपनी को 20 साल का उस वक्त का PSA पावर सेल एग्रीमेंट मिला था जो 2012 या 11 के अंदर एक्सपायर हो गया था। 10 साल की उसके अंदर और एक्सटेंशन हो गई, अब 10 साल की मजीद हो गई थी या 15 साल की 2021 में। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो था वो मसाइल थे, ठीक है। क्योंकि हब पावर ने ये जो प्लांट था जो कि फर्नेस से चलने वाली बिजली बनाता था उसको कोयले में कन्वर्ट करना था या कर लिया था। चाइना के साथ कोई जॉइंट वेंचर हो गया था इनका, चाइनीज कंपनी के। ये पहला पावर प्रोजेक्ट। दूसरा है जी AES लाल। AES जो है वो अमेरिकन इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी एक कंपनी के पावर प्रोजेक्ट हैं तो वो AES के। AES को पाकिस्तान में लाने वाले एक नौजवान पाकिस्तान इंजीनियर थे जो उसका नाम अक्सर भूल जाता है। उनके पास 2 थे, एक AES लाल पीर था, दूसरा AES आज़ाद कश्मीर का मीरपुर था। लेकिन फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लेके AES जो मीरपुर था उसको AES पाकजिन और AES लाल पीर ये 2 मेरा ख्याल लगाए। दोनों के जब ये IPPs की हंटिंग शुरू हुई ना मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और इनको डंडा पकड़ के जनरल जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि कोचा काले मापा, ठीक है, मतलब कि ये रेट गिराए, तो उन्होंने पहली फुर्सत के अंदर वो पावर प्रोजेक्ट्स बेचे और यहाँ से निकल गए। जब वो बेचने के लिए उन्होंने लगाए तो मियाँ मंशा साहब खरीद लिए उनसे। तो जो AES लाल पीर है, अगर उसने अपना पावर परचेज एग्रीमेंट ख़त्म किया है, ये बुनियादी तौर पे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जो IPPs लगे थे उनमें इनका शुमार होता, और इस वक्त ये मियाँ मंशा साहब के पास, ठीक है। हाँ, तो ये जो कहा जाता है ना कि मियाँ मंशा साहब ने जनाबे नवाज शरीफ साहब के बिहाव के ऊपर सरमायाकारी कर रखी है, तो आप यूथड़ों के इस प्रोपेगंडे को अगर दुरुस्त मानते हैं तो आप समझ लें कि ये कुर्बानी नवाज शरीफ साहब ने दी। मैं ये बिल्कुल गलत, वाहियात और बेबुनियाद समझता हूँ। मियाँ मंशा साहब को एक पावर प्रोजेक्ट चलता हुआ कम कीमत में मिल रहा था, अमेरिकन यहाँ से निकलना चाह रहे थे क्योंकि 9/11 के बाद उन्होंने यहाँ पे सिर्फ जंग एक्सपोर्ट करनी थी,
ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے جو ہے یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ نکالی تھی, کیونکہ پھر اس طرح کی انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ مقامی حملے بھی تو شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ جلدی سے نکلنا چاہ رہے تھے. تو وہ میاں منشا صاحب نے دیکھا اپرچونٹی اچھی, انہوں نے بائی کر لیا. پاکستان کے اکثر سیٹ جو ہیں ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے ڈالڈا جو ہے وہ جو ہیں میمن برادر, کیا نام ہے ان کا, انہوں نے بائی کر لیا ویلیور برادرز. اچھا, اس کے بعد روش پاور پروجیکٹ آ جاتا ہے. جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے, اس کے اندر سرمایہ کاری ہے جناب عبدالرزاق داؤد صاحب, اور روش جو ہے وہ بہت ہائی ٹیک پاور پروجیکٹ تھا جب لگا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی دھاندلی کی گئی تھی کہ اس کو مقامی گیس جو تھی وہ فکس ریٹ کے اوپر فراہم کی جا رہی تھی, اور بہت پیسہ کمایا. یہ پاور پروجیکٹ چلے پھر بھی کماتا ہے, نہ چلے پھر اس سے زیادہ کماتا ہے. تو اس نے بہت زیادہ کمائی کی ہے. کیپیسٹی اس کی تھوڑی تھی, اگر دیکھیے تو کیپیسٹی اس کی بہت کم تھی, لیکن کمائی اگر دیکھیں تو وہ تھی. لیکن وہ شیئر ہولڈنگ میں اس لیے, یا شیئر ہولڈر کو اس لیے کچھ نہیں ملتا تھا کہ یہ کنسلٹنسی اور سروسز چارجز کے نام کے اوپر ساری ملائی نکال کے باہر لے جاتے تھے آف شور کمپنیوں کے اندر. تو تیسرا پاور پروجیکٹ بھی ہے. سبا اور لبرٹی, یہ دو کمپنیاں اس وقت آئی تھی جب رینٹل پاور پروجیکٹ کا نام آیا تھا, اور لبرٹی نے تو اب جو ہے وہ اینگرو پاور کا پورا سیٹ اپ خرید لیا ہے, اور اسی لیے اس کے اوپر الزام لگتا ہے نا کہ وہ زرداری صاحب کی انویسٹمنٹ. لبرٹی کو رینٹل پاور کو پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی, انہوں نے آگے کیا تھا, اور آخری وقت تک اگر وہ کسی کا کیس لڑتے رہے تو وہ 85 میگا واٹ کا گجرانوالے کا جو لبرٹی کا پروجیکٹ لگا تھا اس کا کیس. ٹھیک ہے, اس کے جو مدار المہام ہیں یہ وہی صاحب ہیں, عزیز مجید کے کیا نام ہے ان کا, جو کہ پچھلے دنوں زرداری صاحب کے ساتھ ایک مقدمے میں کو اکیوزڈ تھے, اور پھر وہ نائک صاحب کر لیتے ہیں نا ڈی. ٹھیک ہے, تو وہ ہو کے تو وہ بری ہوئے ہیں باعزت طور پہ پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام سے. تو وہ صاحب جو ہیں وہ لبرٹی کے مدار المہام ہے جس نے وہ خریدا ہے. تو لبرٹی کے سسٹر کنسرن تھی سبا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس انکنفرم انفارمیشن کو فیس ویلیو پہ لے لیں تو دوسری قربانی زرداری صاحب کی ہوئی ہے ان کو. ٹھیک ہے. اچھا, 5 میں کا نام میں بھول گیا کیونکہ اس کا مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا, تو اس لیے میرے ذہن میں نہیں رہ گیا. اچھا, ان کے مالکان کو بلایا گیا, یا ان کے سپانسرز کو, جب مینیجر کو بلایا گیا, انہیں بتایا گیا کہ دیکھیے آپ کے پاور پروجیکٹ لگے تھے 96 کے اندر اور 2003 کے اندر, آپ کے پاور پرچیز ایگریمنٹ جو ہے وہ 2012-13 یا 2015-16 کے اندر ایکسپائر ہو گئے تھے. پھر آپ نے ایکسٹینشن لے کے اور خوب پیسہ کمایا. یار اب ملک کو ضرورت پڑ گئی, اب ہم ادا کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے. اس دفعہ ہم نے روپٹ کے ادا کر لیے, لیکن آئندہ ہم اس کو نیچے لانا چاہ رہے ہیں. اس ریٹ کے اوپر ہماری انڈسٹری وائبل. اب ہوا کیا؟ اصل ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4% کراس کی تو پتہ چلا کہ بجلی کا شارٹ فال پیدا ہے, کیونکہ انڈسٹری لگ رہی تھی, بجلی کی ضرورت تھی. انڈسٹری کو چلے اپنی بجلی لگا لیتی ہے خود, لیکن لوگوں کے اندر جو خوشحالی آتی ہے تو پہلے لوگ بجلی سے چلنے والی چیزیں لیتی ہیں گھر میں, ایک کی بجائے 3 اے سی ٹونگ دیے جاتے ہیں. جب اے سی لگا ہو تو چل بھی جاتا ہے, سسٹم کے اوپر اس کا دباؤ پڑتا ہے, سسٹم کولیپس کا. لیکن بجلی کی ضرورت تو اپنی جگہ کے اوپر رہتی ہے. نئی آبادیاں بن رہی ہیں, وہاں پہ گاؤں سے آ کے لوگ نئے آباد ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کے نتیجے کے اندر سسٹم کے اندر زیادہ بجلی چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے جتنی جی ڈی پی گروتھ ہے نا, اگر آپ کی 5% جی ڈی پی گروتھ ہے اس سال کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بجلی کی کنزمپشن کے اندر 10% اضافہ ہو. تو اگر 10-15% پہلے آپ کا شارٹ فال پڑا ہوا ہے اور آپ کی گروتھ ریٹ 5 کو کراس کر گئی ہے, اس کا مطلب ہے 10% اور ایڈ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر اگلے 3 سال بھی 5% رہ گئی تو یہ تو 40-45% شارٹ فال چلے جانا, یہاں پہ تو بجلی پہ فسادات ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب کی حکومت نے ڈیسپریٹ ہو کے مقامی سیٹھوں کو کہا, اور مجھے بڑے ذمہ دار شخص نے بتایا کہ وہ خود چل کے بھی گئے ایک بہت بڑے سیٹ کے پاس کہ یار کو 300-400 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ لگا دیں, آپ کی بڑی مہربانی.
انہوں نے نہیں لگایا. چائنیز سے پاور پروجیکٹ لگوانا نواز شریف مجبوری کے تحت گئے تھے ان کے پاس. چائنیز اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, چائنیز انڈسٹری ٹرانسفر کرنے میں انٹرسٹڈ. یہ انہیں گھیر کے لائے کہ پہلے آپ پاور پروجیکٹ لگائے. اب ہم نے پاور پروجیکٹ چائنیز سے لگوا دیے, ٹھیک ہے. اوپر سے کیا ہوا, اوپر سے بیڑا غرق ہو گیا ظہیر الاسلام کا اور پاشا کا, اور انہوں نے جناب فیض حمید کے ذریعے عمران احمد خان نیازی اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا, جس نے آتے ہی جو پہیا گھومنا شروع ہوا تھا اس میں ڈانگ تونا تھی, ٹھیک ہے. اور جب ڈانگ تو تو پہیا کولیپس کر گیا. اب وہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی کیا, وہ پہلے والی جو ڈیمانڈ تھی لوگوں کے اندر وہ بھی پرچیزنگ کی پاور نہ رہی اور ڈیمانڈ ریورس. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ لگ گئے تھے. یہ ہماری ضرورت سے زیادہ نہیں تھے. ایک سال کے لیے 2017 میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5% سے کراس کیا. صرف 2 سال یہی 5% کا ریٹ سسٹین کر جاتا تو بھائی جان یہاں پہ پھر بجلی پہ فسادات ہو رہے ہونے تھے کہ بجلی نہیں آتی, 8 گھنٹے آتی ہے, 16 گھنٹے نہیں آتی, 12 گھنٹے آتی ہے, 12 گھنٹے نہیں آتی, یہ والے حالات آ جاتے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ صورتحال تھی جب یہ پاور پروجیکٹ لگائے گئے. تو جب یہ پاور پروجیکٹ لگ گئے, عمران احمد خان نیازی نے سارا سسٹم آپ کے بند کر دیا. اب وہی پروجیکٹ جو ہیں وہ لائبلٹی بن گئے. اب ہم وہ پروجیکٹ لگانے والے جن کو ہم منتیں کر کر کے لائے تھے کہ پائے لا دے اللہ کا نہ ہے تھوڑا, اب ان کو ہم نے منتیں کر کر کے اب انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار پھر لے نہیں یار, دوست نہیں ہے پھر ہیں, تو ایسا کر کے تو واپسی جو ہے وہ 20 سال کی بجائے 30 سال کی کر لے. فی الحال ہمارے پاس پیسے نہیں, 30 سال کے لیے ہم تمہیں یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ تمہارے ساتھ کر لینے, اس طرح کی باتیں کر کے. اور چونکہ یہ بات لغاری صاحب دا صاحبزادہ جو آج کل پاور کا منسٹر ہے اس نے نہیں کہی, ایس آئی ایف سی والوں نے کہی. ایس آئی ایف سی والوں کا اپنا سٹائل ہے. پھر ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بہت پیسے کماتے ہیں اور ہم نے کیلکولیشن کر کے دیکھی ہے, آپ بندے کے پتر بنے اور یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ کینسل کریں. اور ہم نہیں کریں گے, ہم کریں گے تو آپ ہمیں جرمانہ ڈالیں. آپ جا کے اپنے بورڈ کی میٹنگ کریں اور اس کے اندر ریزولوشن پاس کریں کہ آپ پاور پرچیز ایگریمنٹ ختم کر اور آ کے رپورٹ کریں, ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد تو پھر آگے سے کچھ کہنا نہیں نہ بنتا کہ سر کوئی غور کر لے, کوئی راستہ نکال لیں, بلا کے بس یہی کہا گیا. ٹھیک ہے, دیکھیے میں آپ سے بات عرض کروں, یہ جو 400 ارب روپیہ بلکہ 416 ارب روپیہ بچنا ہے قوم کو 8 سال کے اندر, یہ پینٹ ہے. جی میں آپ سے عرض کروں, اس وقت پورے پاور سیکٹر کے اندر جو کیپیسٹی چارجز ہم پے کر رہے ہیں, اگر ہم 100 روپیہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں دے رہے ہیں تو 45% ہم دے رہے ہیں چائنیز کو, اور 40% ہم دے رہے ہیں سرکار حکومت پاکستان کی ملکیت جو جنکوز ہے, جنریشن کمپنیز ہیں, ان کو دے رہے. صرف 15% کے اوپر ابھی ہاتھ ڈالا ہے, اور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ 8 سال میں 400 ارب روپیہ بچے گا, 7 سال میں 400 ارب روپے کی بچت ہوگی. اصل بچت تب ہونی ہے جب میاں محمد نواز شریف کی جو اوریجنل سکیم تھی, یہ جو جینکوز ہے نا, جنریشن کمپنیز جو جینکو 1 جینکو 2 مظفر گڑھ کے اندر لگائی گئی ہیں جو تیل سے بجلی بناتی ہیں, ان جینکوز کے اندر نئی ٹیکنالوجی لائی جائے اور فرنس آئل سے, جو کہ چوری بھی بہت ہوتا ہے, لیکیجز بھی بہت ہے اس کی, اور یہ جو ایفیشینٹ موسٹ ان ایفیشینٹ وہاں پہ جنریشن کے انجنز لگے ہوئے ہیں, ان کو اکھاڑ کے باہر پھینکا جائے, اور ان کی جگہ کے اوپر یہ جو کوئلہ ہے نا آپ کا تھر والا کوئلہ, اس کے اوپر چلنے والی پاور پروڈیوسنگ کمپنیاں لگائی جائیں, اور ان کے اندر جو ایفیشنسی ہو وہ 16% کی بجائے 72% اور 74%, وہ بھی آنی ہے 62% اور 64%. ٹھیک ہے, تو یہ والا اوریجنل پروجیکٹ تھا جناب نواز شریف صاحب کا, جس کے جرم کے اندر ان کو پھر ٹھوڈے مار کے نکالا گیا اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر. اگر یہ والی جنریشنز جنکوز لگ جاتی, جو کہ میں مظفر گڑھ کی بات کر رہا ہوں, جنکو 1 جنکو 2 جنکو 3 جنکو 4, ٹھیک ہے, اور یہ کافی زیادہ کیپیسٹی ہے, میرا خیال ہے ایک جنکو جو ہے وہ بہت ساری
700-800 میگا واٹ کی تھی، اور جب آپ نے اس کو ری انسٹال کرنا تھا، نئی مشینری لگانی تھی، جس سے کوٹ ادو میں نہیں ہوا، کوٹ ادو نہیں، وہ جو وہاں پہ ہے سندھ کے اندر، بڑا مشہور ہے، کوٹ ادو کے اندر نہیں، سندھ کے اندر ہے ایک، تو وہاں پہ بھی دیکھیں نا، وہ نواز شریف نے سارا ری ویمپ کروا دیا تھا، نئی مشینری لگا دی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ والی جو تھی، یہ والی جینکوز والی، اس کے اندر بھی نئی مشینری آنی تھی اور نئی ٹیکنالوجی لا کے ہم نے اس سے بھی کم قیمت بجلی پیدا کر لینی تھی، لیکن موقع ہی نہیں ملتا ہمارے ہاں آنے والوں کو. تو بہرحال جی بہت اچھا نیگوشیٹ کیا ہے ایس آئی ایف سی والوں کو نے، جن کا کریڈٹ ہو ان کو دینا چاہیے، اور بات بھی ایسے ہی ہوئی ہے جیسے میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے. اب واپس ہے اور واپس جا کے اپنے بورڈ کی میٹنگ بلائیں اور میٹنگ بلا کے ریزولوشن پاس کریں کہ آپ یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ ریووک کر رہے ہیں، کینسل کر، ٹھیک ہے. ہم اگر کریں گے تو آپ ہمیں جرمانہ ٹھوک دیں گے، اور یہ ہم نے برداشت نہیں کرنا. تو اس لیے سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے، واپس ٹھیک ہے. چلیے، ایس آئی ایف سی کا کارنامہ ہے، جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.